देखिए, तौहीद जो है ना, वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते जी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 2005 नंबर की जी कि अल्लाह के नबी जब खुतबा देते तो फरमाते फ़इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जो तर्जुमा बनता है, के नबी से बढ़िया टीचर तो कोई दुनिया में था नहीं बिल्कुल और ना कभी क़यामत तक आ सकता है। बिल्कुल। तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने हमारे सहाबा को कैसी तौहीद सिखाई। सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह से ही हर चीज करनी है बिल्कुल और दिल में यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की जात करने वाली जात अल्लाह की है। कि आप मुझे ये बताएं, एक रकत में कितने सजदे हैं? 2 सजदे। तो अगर मैं तीसरा सजदा करूं तो वो मुझे जहन्नम में लेके जाएगा या जन्नत में लेके जाएगा? मुसलमानों में से 80% मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं और हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं बता सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। तो आज बहुत दिनों बाद आप आखिर हमें मिल गए। काफ़ी दिनों से आज बातचीत हो रही थी कि हम इंशाल्लाह एक दीनी बात पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन आया, हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं। तो और कैसे हैं आप? सब खैरियत हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफ भाई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। आप बताएं आप कैसे हैं? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे घर आए और आप अल्लाह की कुछ दीन की बातें तौहीद पर सुनने और सुनाने के लिए आपने हमें वक्त दिया। हाँ बिल्कुल भाई। हम तो मैं कुछ नहीं भाई, सारी मदद अल्लाह की है। मैं तो बेशक बेशक प्लान भी मतलब हो गया सब, अल्लाह का शुक्र है। वो कल रात तक मुझे पता भी नहीं था कि हम बात करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। ये कलमा हमारे दिल में उतरना भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? तौहीद एक इल्मी मसला के अलावा हम सारे मुसलमानों के अंदर उसका एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड हमारे दिल में उतरना चाहिए, हमारे अमल में ज़ाहिर होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो वही उसी चीज़ पे आज बात करते हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप तौहीद को एक्सप्लेन करें। देखिए, तौहीद जो है ना, वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। बेशक। जैसे कि आप मान के चलो, हमने जब अल्लाह के नबी ने जब इस्लाम फैलाया तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया लोगों को। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा, जबान से नहीं दिल से भी उसको कबूल करना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं। तो जब इंसान ये चीज़ को बोलता है ना दिल से, उसके बाद वो इस्लाम में एंटर होता है, उसके बाद सारी चीज़ें चालू होती हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन मसला है वो तौहीद का है। और तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको क़यामत के दिन जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाएगी। बेशक, सही बात है। आप सपोज आप मान के चलो कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे अमाल करके गए। हाँ, आपने ज़कात करी, आपने नमाज एक भी कज़ा नहीं करी, हाँ, आपने लोगों की हेल्प करी, हाँ, आपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया। हाँ, सही बात। लेकिन अगर आपके अकीदे में तौहीद नहीं है ना, तो वो सब अल्लाह ताला आपकी सारी नेकियां जीरो से मल्टीप्लाई कर दे और आपके मुंह पे मार दे। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ मसला मेन है तौहीद का। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 12 नंबर की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी चीज़ पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसी हालत में वो मर गया, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए जहन्नम को हराम कर दिया है। वो शख्स इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। बेशक, सही बात है। आपने बहुत अच्छे तौहीद के बारे में बताया। बिल्कुल। अच्छा, बताएं। जैसे कि आज हम लोग मान तो लेते हैं कि अल्लाह एक है, मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन हमें अल्लाह का सही तारुफ नहीं हुआ है। जो हमें तारुफ हमारे घर वालों ने, हमारे माशरे ने कराया ना, सच में वो अल्लाह को नहीं है। अल्लाह अपने मामले में बहुत सख्त है। अल्लाह ताला से आज लोग की समझते ना कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला एक बूढ़ी नानी अम्मा है कि लास्ट टाइम पे सबको बख्श देगी, लेकिन वो बख्शेगी सिर्फ उसी को जो अपने अमाल के साथ तौहीद लेके गया होगा। सपोज मान के चलो आपके हमारे नामा में गुनाह है, लेकिन उसमें तौहीद आपकी परफेक्ट है, भाई साहब अल्लाह के नबी की शफाअत में आ गए, बख्शे जाएंगे। बेशक, अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे। अगर कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है, पूरी जिंदगी उसने सब कुछ, शिर्क के अलावा उसने सारी चीजें करी, अल्लाह की मर्जी है भाई, अल्लाह कुछ भी करे। और अल्लाह किसी बहुत बड़े नेक इंसान को भी डाल दे, तो इंसान को ये नहीं श्योर होना चाहिए कि हम जन्नती हो गए, हम नमाज पढ़ लें, या हम गुनाहगार है तो हम सोचे हम तो दोज़खी हैं यार, हम क्या करेंगे। कुछ अल्लाह से वो नहीं होना चाहिए, समझ रहे? पता नहीं अल्लाह की उससे रहमत से, अल्लाह की उससे इंसान गाफिल हो जाता है, इंसान नाउमीद हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। बेशक।
جیسا آپ نے توحید کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی، میں آپ سے سمپل یہ سوال کر رہا ہوں، توحید کو ایک لائن میں ایکسپلین کریے آپ۔ توحید کا معنی ہے ایک اللہ کو ماننا۔ اگر میں نے ایک اللہ کو مان لیا، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ اللہ ایک ہے، تو میں پھر کسی چیز سے نہیں ڈروں گا۔ کسی چیز سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ انسان کے آس پاس فیوچر سے، پاس کی پرابلم سے، انسان کے آس پاس کے جو معاشرے والی چیزیں چل رہی ہیں، کب کریئر نہیں چل رہا، پڑھائی لکھائی، یہ ان سب پرابلم، یہ چیز آپ جس خدا نے، جس خدا کو میں مانتا ہوں، اس نے اتنی پوری کائنات بنائی، اس نے جن کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اتنی ساری مخلوق کو بنایا، اگر میری کوئی پریشانی ہوئی کیا وہ اس کو صحیح کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا، نہیں ہوگا۔ جب اس نے بڑے بڑے انبیاء کو پریشانیوں سے نکالا، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا نمرود نے، تو کس نے بچایا؟ اللہ نے تو بچایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے، جب کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہی توحید ہے۔ میرا ایک سوال نیکسٹ والا یہ ہے کہ آج سارے مسلمان کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے، بے شک، لیکن وہ چیز صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں نہیں ہے چیز۔ تو دل میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے دور ہے، وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 14 کے اندر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پار کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، مطلب جیسے آج کے ٹائم پہ بہت رسم رواج یا بہت ساری چیزیں ہیں جو دین سے الگ ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن لوگ وہ چلا آ رہا ہے تو وہ فالو کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ دین میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں کیونکہ پہلے کہا رہا ہے۔ اللہ کی نبی کی حدیث کو ایک سائڈ کر کے بزرگوں کی چیزوں کو اپناتے ہیں، اور یہی امت کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ کے دوسروں کی پیروی کری، دوسروں کی پیروی کری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2005 نمبر کی، کہ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تو فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب میرا۔ یہی ہم یہاں سے دین کو بہت شارٹ میں یہ دو لائن کافی ہیں، اور اس کے آگے کی لائن میں سنیے۔ ہاں بالکل، یہ آگے کی لائن جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اور ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں کچھ بھی چیز خود سے جاری جو کی جاتی ہے وہ ایک بدعت ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو، وہ ایک بدعت ہے۔ اگر دین میں کچھ بھی چیز آپ نے جاری کری وہ بدعت ایک گمراہی ہے، اور یہ گمراہی تمہیں جہنم کی اور لے جانے والی ہے۔ بے شک، صحیح بات۔ سورہ یونس میں 18 نمبر کی آیت ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری عبادت کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جی، جو نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، تو جب ہم ان کو یہ آیت بتاتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم سے، ارے یار ہم ان کی عبادت تھوڑی نہیں کرتے، ہم عبادت تھوڑی نہیں کرتے، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تک ہماری دعا پہنچانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے اسی آیت کے اندر کہ کیا اللہ کو یہ لوگ وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے؟ بتاؤ، یہ اللہ کا غصہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی بات بتانا چاہتے ہیں اللہ کو جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ ساری باتیں اللہ کی، زمین اور آسمان ساری بات کو علم میں رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا تو صرف میری عبادت کرے، یہ اس کا حق ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں، معاذ ابن جبل ہے، بخاری کی حدیث ہے 5967، اللہ کے نبی اور معاذ ابن جبل ایک صحابہ ہیں، وہ ایک ہی سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں جی، تو سوار ہو کے چلتے چلتے تھوڑی سواری آگے بڑھتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ، تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں جی۔ تو فرمائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے؟ تو معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ اس کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ اللہ کا اپنے بندے پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر سواری تھوڑی سی آگے چلتی ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ، تو پھر معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، فرمائیے کہ
اب بندے کا اپنے اللہ پہ کیا حق ہے بھائی؟ بندے کا اللہ پہ کیا ہوگا؟ بندے کی کیا اوقات اللہ کے آگے؟ لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے اس بندے کا اللہ پر کیا حق ہے، کہ اس بندے کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے اور جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے توحید کے معنی، اور یہ توحید کے اللہ کے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمت دے رہا ہے نا کہ تمہیں جنت دے رہا ہے، اتنی بڑی بڑی تمہیں نہریں بہ رہی ہیں، اس کے اندر اتنی نعمتیں دے رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی جان، نہ آپ کو بڑھاپا آئے گا، نہ آپ کو کبھی بیماری آئے گی، نہ آپ کو وہاں پکانا کچھ نہیں ہوگا، ایک سے ایک کھانا، ایک سے ایک سب کچھ آپ کے سامنے بالکل VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، تو اس کے بدلے وہ جب توحید مانگے گا تو ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ اس کے بدلے وہ اتنی جیسے میں اس سے مطلب بولوں کہ کتنا ایزی بنا دیا ہے بالکل بالکل، کہ آج کے ٹائم پہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ وہ ایسا ویسا، مطلب دین کو لوگ بہت مشکل کر کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ سب سے بیسک چیز، سب سے فرسٹ چیز اسلام کی پلرز میں سے شہادت، وہی توحید، وہی اس کو توحید بولتے ہیں۔ مطلب آپ اگر لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اور اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں بالکل، تو اللہ آپ کا حق ہے اللہ پہ، مطلب بندگی کیا اوقات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا بندہ میرے سے اگر توحید ہے، عقیدہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کا مجھ پہ حق ہے کہ میں کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچاؤں اور جنت میں ڈالوں۔ یہی بے شک، یہ اللہ کتنا ایزی کر دیا یار چیزوں کو۔ مطلب ہم لوگ مطلب سمجھتے ہیں نا، ایک خوف ہے دل میں کہ اللہ پاک ہمارا کیا ہوگا، اللہ میرا کل قیامت کے دن ایک واقعہ ہے کہ سارے پیغمبر سب نفسی کا عالم ہوگا، سمجھ رہے کتنا خوفناک ہوگا۔ اس میں بھی اللہ نے قرآن میں یہ آیت میں بتایا، مطلب اللہ کے نبی کی حدیث میں، کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں بتایا کہ بندے پہ اللہ کا حق ہے، اللہ پہ بندے کا حق ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالے گا، صرف اسی بیس پہ۔ تو چیزیں کتنی آسان ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھیا ٹیچر تو کوئی دنیا میں تھا نہیں، اور نہ کبھی قیامت تک آ سکتا ہے۔ بالکل۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے صحابہ کو کیسی توحید سکھائی۔ تو ہم آپ کو حدیث بتاتا ہوں، میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445، حضرت عمر روایت کرنے والے حضرت عمر، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو ممبر پہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری شان کو اس طرح بلند مت کرنا جس طرح یہودیوں نے، نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑھا دیا۔ جیسے کہ آج سپوز مان چلو، آج جو سب سے بڑا شرک جو پھیلا ہوا ہے وہ عیسیٰ، ایک نبی کے نام پہ پھیلا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ۔ دنیا کے اندر مسلمان سے زیادہ بھی کرسچینٹی ہے۔ تو آج تو اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ میں کہیں دوسرا عیسیٰ نہ بن جاؤں، کہ لوگ میری پرستی شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہی صحابہ کا وہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صرف پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے کہ آپ ایک حدیث ہو رہے ہیں، جیسے آپ مان چلو اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اسی گردن کاٹ دوں۔ لیکن حضرت عمر سے اور بڑے ایک اور صحابہ تھے حضرت ابوبکر، تو جب حضرت ابوبکر آئے تو دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا پڑا ہے عمر کے بغل میں، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ممبر کی طرف آؤ، تو حضرت ابوبکر ممبر کی طرف گئے۔ تو اس ٹائم پہ کیا تھا، لوگ باگ حضرت عمر سے زیادہ ریگارڈ حضرت ابوبکر کا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو وہیں چھوڑ دیا اور سب ابوبکر کی طرف آ گئے۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو انہوں نے کیا خطبہ دیا، ممبر پہ چڑھے اور سب سے پہلے کہا پر چڑھتے ہی، الا ومن کان یعبد محمد فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا يموت، کہ کان کھول کے سن لو، تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تم میں محمد کی بات کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد کو موت آ چکی ہے، اور تم میں جو بھی اللہ کی بات کرتا ہے وہی جان لے کہ اللہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ بے شک، تو یہ ہے توحید جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی۔ بے شک، مطلب یہی چیز ہے نا، اللہ کے نبی نے ہمیں خود سکھایا ہے یہ چیزیں۔ پھر انہوں نے اس کے تفسیر میں ایک آیت پیش کری، سورہ عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 144۔ تو انہوں نے کہا، اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہی تو تھے، ان سے پہلے اور بھی کئی رسول آئے، اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا یہ شہید ہو جائیں یا انتقال کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ تو یہ چیز بتائی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ وہی چیز، ہم اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بے شک ہمارے دلوں میں بہت محبت ہے، ہم ان کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی، ہم بالکل بہت بیکار، بہت خراب، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو عمل کرنے میں کچھ نہیں ہے ہم، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا ہے،
تو وہی چیز یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ نبی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. مطلب اور پورا اللہ کے ہم مطلب اللہ کے نبی کی امت سے پہلے اور بھی امت آئی, جیسے بنی اسرائیل کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے گمراہی میں شامل ہو گئے بہت ٹائم بعد وہ, یا پیغمبر کو ہی خدا ماننے لگے, جیسے کیا بولتے ہیں اللہ کا بیٹا مان لینا اس باللہ. تو وہی چیز ہے نا. تو اس پوری چیز کا آنسر صرف ایک سورہ ہے, سورہ اخلاص میں اللہ نے سب چیز مطلب اس کو پورا سمجھ لو نچوڑ ہے اس چیز کا. اگر اس سورہ کو کوئی پڑھے اس میں سب چیزیں ہیں بھائی. بالکل, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اس لیے تو آج لوگ اس لیے گھوم رہا ہے کہ لوگ خود قرآن پڑھیں, خود دیکھیں کہ کیا اگر اس کو نہیں آ رہی تو کسی بڑے سے پوچھیں, کسی سے. ہم اپنے پاس اپنے دنیا کے کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے. توحید یہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک, بٹ یہ ایک لائن میں ہو گیا. لیکن اصلی مطلب توحید کا یہ ہے کہ صرف اللہ ایک ہے, اللہ سے ہی مانگنا ہے, اللہ سے ہی ہر چیز کرنی ہے, اور دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہے, میں کالج میں ہوں, میرا ٹیچر مجھے مارکس دینے والا ہے, میں ایگزام لکھوں گا, بے شک وہ اسباب ہے وہ کرے گا, لیکن یقین اللہ پہ ہے, اللہ کی ذات پہ ہے. میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, میرا مالک سی ای او ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کے ٹائم پہ سی ای او کو وہ بنا لیتے ہیں, حاکم بنا لیتے ہیں, سی ای او ہم نے سب کر لیا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, وہ بس اسباب کا ایک حصہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اب میں آ گیا, سمجھ لو بزنس میں آ گیا, میرا کسٹمر ہے, اب کسٹمر سے بھائی مجھے اپنی ڈیل بنانے کے لیے بھائی لوگ اپنی مطلب کلمہ کی جو توحید ہے, توحید کی جو ریئل میننگ ہے اس سے پھر جا رہے ہیں, توحید کو سائڈ کر دے رہے ہیں. اب وہ کسٹمر سے اپنی ڈیل کرنے کے لیے صرف کچھ بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی بول رہے ہیں, ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں, یا اگر بہت عہدے پہ ہیں تو اس کو کچھ بھی اس کی بات مان لے رہے ہیں. وہی چیز ہے کہ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, اور وہ ہماری زندگی میں جھلکنا چاہیے, ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ توحید ہم آج ڈسکس کرنے جو بیٹھے ہیں نا, توحید کو کہنے کو لوگ بولیں گے توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. ہم سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بٹ ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے. تو توحید عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں. تو وہی چیز یہ کہنے کا مطلب تھا. شرک میرے خیال سے شرک یہی ہے, کیا شرک یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. مطلب عبادت اللہ نے ہم انسانوں کو جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, صرف اپنی ہر ایک چیز اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ذکر کیا ہے نا, اس میں صرف ورڈ کا بہت بار ذکر ہے, صرف اللہ کی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, ہم کسی اور کو مطلب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. مطلب اسلام مونوتھیزم پہ بلیو کرتا ہے. مونوتھیزم مطلب ایک خدا کے قائل, ٹھیک ہے, ایک خدا کے قائل میں مطلب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم بس اپنی چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ نے مطلب ہمیں ایک بولا ہے کہ کبھی کسی اور ریلیجن کے بارے میں غلط نہیں بولنا ہے. آپ ان کے بارے میں غلط بولو گے, آپ وہ تمہارے خدا کے بارے میں غلط بولیں گے, تو غلطی تمہاری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کسی ریلیجن کے ساتھ کچھ نہ بولو. وہی چیز ہے کہ ہمارے دلوں میں بلیو ہونا چاہیے. ہم کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے من میں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہمیں اپنے اسباب پہ کام کرنا ہے بس. ہم اگر اپنے اسباب پہ کام کریں گے, اللہ کی ذات ہمیں وہاں سے زمین سے آسمان کی چوٹی تک پہنچائیں گے کامیابی والے اس میں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ توحید یہی چیز ہے, توحید انسان کے اندر آنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنا اور انسان کے اندر اتر جانا, یہی کامیابی ہے. بالکل, میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ باگ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب اس نے اتنی بڑی مخلوق بنائی, اتنا بڑا دنیا جہان بنایا, کہ وہ صرف یہ مانگ رہا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں, تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. بے شک, بالکل, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. سب کو ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ دیتا ہے, بارش اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, اور شفا اللہ دیتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. میرے خیال سے جتنے بھی ہم سب مسلمان ہیں, سب کے اندر یہ سب اقرار کرتے ہیں, سب کے پاس ہے کہ رزق دینے والی ذات, بیماری دینے والا, شفا دینے والی ذات, بارش دینے والی, سب اللہ کی ذات ہے. بٹ جب آتا ہے نا رزق کا معاملہ, تو لوگ انسانوں پہ اتنا ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں. آج کے ٹائم پہ ڈپریشن کیوں ہے, آج کے ٹائم پہ دماغوں میں ٹینشن, اسٹریس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا توحید پہ یقین نہیں ہے, آپ کا توکل پہ یقین نہیں ہے. اگر آپ کا اللہ کا آپ کے ساتھ کنیکشن ہے, آپ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتے ہیں. آپ پتہ آپ کو, میں اپنی زندگی میں بہت بار دیکھا ہے کہ جب میں نے اپنے اللہ سے کنیکشن بلڈ کیا, کنیکشن بلڈ کرنا میں ایمان مضبوط کرنا, یا ایمان ایک ایسی چیز ہے انسان کی آتی رہتی ہے, سمجھ رہے ہیں. جب میرا ایمان پختہ ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے اس وقت میں, تو میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ یار میں اللہ سے مطلب کوئی ٹینشن دماغ میں آتی نہیں ہے. اوور تھنک جیسے اوور تھنک ہوا
यार फिर कहा था अल्लाह की ज़ात है यार, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्यों टेंशन लेना, सब चीज़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपने एग्जाम में कॉपी में लिख के आ गया हूँ मैं, एक मार्क्स अल्लाह देगा। बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं एग्जाम लिख के उठाऊँ, मेरा पीछे वाला दोस्त है मेरा, उसको मैंने बोला भाई मैं फेल हो गया यार एग्जाम में। मैं जब देख रहा हूँ ना मेरा रिजल्ट में, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए उसमें। क्यों? क्योंकि मैंने उस रिजल्ट के बाद, उस एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करी और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करी। अल्लाह ने कुछ नहीं को अल्लाह ने बहुत कुछ बना दिया। तो हर चीज पे कादिर अल्लाह है, समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, तौहीद एक ऐसी चीज है ना कि तौहीद को जो इंसान, तौहीद एक वो कड़वी चीज है ना समझ वाले लोगों के लिए, जो समझता नहीं है उसके लिए तो कड़वी है, और लेकिन जिसको समझ में आ गई उसके लिए उससे मीठी चीज कोई नहीं। सपोज मांगे चलो कि नबूवत का ऐलान करने से पहले अल्लाह के नबी कितनी इज्जत थी, बेशक मक्का में, पूरे मक्के में सबसे सच्चे तरीन इंसान अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी पे अमानतें रखवाई जाती थी, बिल्कुल, और मतलब अल्लाह के नबी को गवाह बनाया जाता था। हाँ। अल्लाह के नबी से सारे मसले पूछे जाते थे कि ये शख्स बहुत मतलब सच्चा, झूठा नहीं है, सच्चा इंसान है। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उनके खुद के रिश्तेदार, मतलब 40 साल जो लोगों का आंखों का तारा था, लोगों ने उनके पे कितनी आजमाइशें, अल्लाह ताला ने अल्लाह की तरफ से उनको आजमाइश आए कि लोगों ने उनको शहर बदल कर दिया, कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने थोड़ी सोचा था कि मैं एक अल्लाह का मानने वाला हो जाऊँ तो मुझ पर इतनी परेशानी हो जाएंगी। उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया। तो यही चीज़ है कि जब आप अब एक अल्लाह के हो जाते हो ना, तो आपके ऊपर आजमाइशें आती हैं। ये सपोज मांगे चलो कि आप अल्लाह, बहुत से लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ तो मुझसे परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला अपने बंदे को टेस्ट करता है, आप उसके इल्म के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा इल्म की नॉलेज है ना तो आपको उस हिसाब से टेस्ट किया जाएगा, आपके ऊपर परेशानी आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि मेरा बंदा किस चीज़ में क्या रिएक्ट करता है।